टूनी चिड़िया और सोमी कभी दोनों पड़ोसन थीं। वो काफी अरसे से एक साथ रह रही थीं। टूनी की बेटी चिंकी और सोमी की बेटी मुनिया दोनों बड़ी हो चुकी थीं। वो दोनों भी बचपन से गहरी दोस्त थीं। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी थी। टूनी, मुझे बता दो, अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं वक्त पर ले आऊं। हाँ, मुझे याद आ गया। उल्लू चाचा की तरफ कुछ चावल की बोरी रह गई हैं, वो ले आइएगा। माँ, ये जेवर कितने खूबसूरत हैं। क्या ये सब मेरे हैं? हाँ मेरी शहजादी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाए हैं। ये सब पहनकर मेरी बेटी बिल्कुल शहजादी लगेगी। अरे टूनी, ये सब तुमने कब बना लिया? बस आप जो भी खर्च ला कर देते थे उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा बचा लेती, और वो सब जमा करके मैंने अपनी चिंकी के लिए जेवर बनवा लिया है। अरे, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो बहुत परेशान हो रहा था। तभी वहां पर सोमी भी आ जाती हैं। वाह, इतने ज्यादा जेवर! बस ऊपर वाले का करम है सोमी बहन। टिंकू जी जो लेकर आते थे उसमें से मैं थोड़ा बहुत बचा लिया करती थी। बस वही सब जमा करके मैंने अपनी चिंकी के लिए ये सब कुछ बनवा लिया है। अच्छा, मैंने तो अपनी मोना के लिए कुछ भी नहीं बनवाया। कालू जी से कहती हूँ, वो बनवा देंगे मुझे। इसके बाद सोमी घर को चली जाती हैं। कालू जी, चिड़िया ने अपनी बेटी के लिए ढेर सारे जेवरात बनाए हैं और एक हम हैं, हमने कुछ भी नहीं बनाया। तो बना लेना था ना, टिंकू बता रहा था टूनी ने सब जमा करके बनाया है। वो बहुत समझदार है, तुम्हारी तरह नहीं मेकअप करके आवारा फिरती रहे। ज्यादा बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर उसने बनाया है तो उसका पति उसे ला कर देता था, तुम्हारी तरह चोरियां नहीं करता था। जो भी करता था तुम्हें तो ला के देता था ना। माँ पिता, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि वहां पर मिट्ठू आता है। अरे मिट्ठू, आओ, कैसे आना हुआ? सोमी बहन, पहले ठंडा पानी तो पिला दो, बहुत गर्मी में आया हूँ। मिट्ठू मामा, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जीती रहो बेटी। अच्छा चलो बताओ, क्या बात है? वो मुन्ना की सास ने पैगाम दिया है कि उसे शादी वाले दिन सोने का हार पहनाओगी तो वो बारात लेकर आएगी। ये क्या कह रहे हो? तब तो बड़ी नेक बनती थी कि हमें जहेज नहीं चाहिए। अब मैं हार कहाँ से ला कर दूँ? पता नहीं सोमी बहन, वो कह रही थी कि वो बारात नहीं लेकर आएगी जब तक उसे तुम हार नहीं पहनाओगी। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, तुम दोनों जल्दी से हार का इंतजाम करो। अब क्या होगा कालू जी? अगर हमने हार नहीं दिया तो वो बारात लेकर नहीं आएगी, और फिर हमारी मुन्ना से कौन शादी करेगा, और जंगल में हमारी बहुत बेइज्जती भी होगी। अच्छा अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ। सोमी, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। तुमने बताया ना कि चिड़िया ने अपनी बेटी के लिए जेवर बनवाए हैं। अगर हम उसमें से एक हार चुरा लें तो चिड़िया को क्या फर्क पड़ेगा? हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमारी मोना की शादी हो जाएगी, और वैसे भी वो हार तो हमने उसकी सास को देना है, चिड़िया को कौन सा पता चलेगा। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो रात होने पर चिड़िया के घर से हार चुरा लेते हैं। जब टूनी सुबह उठती है तो हार का डब्बा खुला था। वो जाकर देखती है तो उसमें हार नहीं था। अरे, मेरा हार कहाँ गया? टूनी, क्या हुआ? वो हार जो मैंने चिंकी के लिए रखा था वो नहीं है, कोई चुरा कर ले गया है। टूनी का शोर सुनकर सोमी भी आती है। ओहो, क्या हो गया है? सुबह सुबह इतना शोर मचाया है, सुकून से सोने भी नहीं देते। सोमी बहन, मेरा हार चोरी हो गया है और आपको अपने सोने की पड़ी है। ओहो, बहुत बुरा हुआ टूनी। अब रोकर खुद को हल्कान तो ना करो, और जेवर तो और भी है तुम्हारे पास, तुम वो दे लेना चिंकी को। ऐसी बात नहीं है, वो हार मेरी माँ ने मुझे मेरी शादी पर दिया था।
وہ میری ماں کی آخری نشانی ہے۔ تم رو مت، ہار مل جائے گا۔ اس کے بعد سومی چھپتی چھپاتی وہ ہار جا کر مونا کی ساس کو دے آتی ہیں۔ بہن جی، کوشش کریے گا یہ ہار آپ شادی والے دن نہ پہن کر آئیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں پہن کر آؤں گی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں سومی کی بیٹی مونا کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہو کر وہ جب گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ٹونی کا ہار اس کی ساس نے پہنا تھا۔ ماں جی، یہ ہار آپ نے کہاں سے لیا؟ اور پھر وہ ساری بات مونا کو بتاتی ہے۔ مونا کی سمجھ میں ساری بات آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ماں جی، یہ ہار آپ مجھے دیں، میں ابھی آتی ہوں۔ کی ساس وہ یہ ہار اسے دے دیتی ہے۔ وہ ہار لے کر ٹونی کے پاس آتی ہیں۔ وہ ہار ٹونی کو دے کر اسے ساری بات بتا دیتی ہے۔ تبھی وہاں پر سومی بھی آ جاتی ہے۔ وہ ٹونی کے پاس ہار دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ٹونی، مجھے معاف کر دو، مونا کی ساس نے بارات نہ لانے کی دھمکی دی تھی۔ اگر میں اسے سونے کا ہار نہ دیتی تو وہ میری بیٹی کی بارات نہیں لے کر آتی، اور پھر ساری زندگی میری مونا سے کون شادی کرتا۔ ٹونی موسی، آپ ماں کو معاف کر دیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، یہ سب انہوں نے میری وجہ سے کیا۔ کوئی بات نہیں سومی بہن، میں سمجھ سکتی ہوں۔ آپ اگر مجھے ویسے بھی کہتی تو میں مونا کے لیے کوئی اور ہار دے دیتی۔ یہ ہار میری ماں کی آخری نشانی ہے۔ مونا بیٹی، تم اندر آؤ، تم کوئی اور ہار پسند کر لو، تم بھی تو مجھے بالکل میری چنکی کی طرح ہو۔ نہیں موسی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مونا گھر جا کر سب اپنے پتی اور ساس کو بتا دیتی ہیں۔ وہ اپنے پتی سے کہتی ہیں، دیکھیے جی، میرے ماں پتا کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، نہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ تبھی مونا کی ساس کہتی ہے، نہیں بیٹی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے تمہاری ماں سے دہیج مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور تم اتنی اچھی ہو، ہمیں تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کالو اور سومی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ دونوں چوریاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ نیلو چڑیا اور ٹنکو چڑا بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی اس زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی سوائے اولاد کے۔ نیلو اکثر اس بات سے بہت دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ نیلو، پھر سے کیا سوچنے لگی؟ کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ سبھی کہتے ہیں، کون سا کسی ایک نے کہا ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے بتاؤ کیا کہا، میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں۔ اتنی ہے کسی کی مجال؟ صحیح تو کہتے ہیں، میں منحوس ہوں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے ہاں اولاد نہیں۔ اوہ، پھر سے تم نے وہی باتیں شروع کر دی۔ تم لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ وہ ہمیشہ اس کی ڈارس بنداتا۔ نیلو چڑیا کے کچھ ہی دوری پر مونی چڑیا اور اس کی بیٹی ٹینا رہتی تھی۔ ان ماں بیٹی کی نظر ٹنکو کی دولت اور اس کے گھر پر تھی۔ ان دونوں نے کئی بار ٹنکو کو نیلو کے خلاف بھڑکایا۔ اصل میں مونی موسی یہ چاہتی تھی کہ نیلو کو ٹنکو چھوڑ دے اور اس کی بیٹی ٹینا سے شادی کر لے، تاکہ وہ اور اس کی بیٹی اس کے گھر پر راج کر سکیں۔ پھر ایک دن نیلو گزر رہی تھی۔ کیسی ہو نیلو؟ میں ٹھیک ہوں موسی، آپ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کہاں جا رہی ہو صبح سویرے؟ کہیں نہیں موسی، اپنی بہن کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے انڈے پھوٹے ہیں نا، تو بس مبارکباد دینے جا رہی تھی۔ اچھا، ہے تو خوشی کی خبر، لیکن ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مانو تو؟ جی موسی کہیں، میں بھلا آپ کی بات کا کیوں برا مانوں گی؟ آپ تو ہماری بڑی ہیں نا۔ دیکھو، میری مانو تو تم اپنی بہن کے ہاں مت جاؤ، تمہارے ہاں خود تو اولاد ہے نہیں، کہیں تمہاری نحوست کا سایہ اس بیچاری پر نہ پڑ جائے۔ لیکن موسی، میں اس کی بہن ہوں، کوئی دشمن تو نہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے اس کے انڈوں کی۔ بات دشمنی کی نہیں، میں تو اسی لیے کہہ رہی تھی، ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے، یہ باتیں آگے تمہاری مرضی۔
موسی یہ ساری باتیں جان بوجھ کر کرتی تھی، سارے جنگل والوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ نیلو ان سب کی باتوں سے اکثر بہت دکھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر اس خیال سے کہ ٹنکو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، وہ شانت ہو جاتی تھی۔ ایک دن نیلو گھر پر نہیں تھی، موسی ٹنکو کے پاس آتی ہے۔ آؤ آؤ موسی، کیسی ہو؟ موسی ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی ہے، ہاں میں تو ٹھیک ہوں، پر تمہیں دیکھ کر بہت دل کڑتا ہے میرا۔ اتنا بڑا گھر ہے لیکن کتنا سونا ہے۔ اس جنگل میں سب سے خوشحال پکشی ہو تم، پر دیکھو قسمت کو کیسا دیمک لگا ہے۔ دیمک کیسا موسی؟ کوئی بات نہیں، جب اوپر والے کی مرضی ہوگی تب وہ دے دے گا۔ وہ بات تو ہے، پر کب تک تم یوں ہی اکیلے زندگی گزارو گے؟ اولاد تو بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، ساری زندگی جوان تو نہیں رہو گے نا۔ تو کیا کروں پھر میں؟ میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تم نیلو کو چھوڑو اور دوسری شادی کر لو۔ نہیں نہیں موسی، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے نیلو سے عمر بھر جیون ساتھ بتانے کا وعدہ کیا ہے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اور تم بھی آئندہ ایسی بات نہ کرنا مجھ سے۔ خیر تمہاری مرضی، دیکھتے ہیں کتنے دن تم یہ وعدہ نبھاتے ہو۔ اب تو آس پاس کے پکشی بھی تمہاری آنکھیں بند ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی تمہاری آنکھیں بند ہوئی وہ اس گھر پر قبضہ کر لیں گے۔ ایسے ہی قبضہ کر لیں گے؟ یہ میرا گھر ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ برا مت ماننا، جس کا کوئی وارث اور سہارا نہ ہو اس پر ہر کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جب وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی، تم جاؤ اب یہاں سے۔ نیلو یہ ساری باتیں سن رہی تھی، اسے ٹنکو کا جواب سن کر بہت اطمینان ہوا۔ وہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کہ جو اسے ٹنکو کا ساتھ ملا۔ ادھر موسی جب گھر آتی ہے، کہاں تھی ماں؟ ٹنکو کی طرف گئی تھی، اس بدھو کو سمجھا رہی تھی۔ چھوڑ بھی دو ماں، وہاں تمہاری دال نہیں گلنی۔ ایسے ہی چھوڑ دوں؟ گھر دیکھا ہے، اس کا ہر چیز موجود ہے، کھانا پینا آرام و رائش، اور تیرے ہی بھلے کے لیے کر رہی ہوں، تو ہی تو راج کرے گی وہاں۔ ہاں ماں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، یہاں تو سارا دن دانا تلاش کر کر کے کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور دیکھو اس نیلو کو کیسے آرام کرتی ہے اور سارا دن جنگل میں سیر سپاٹے کرتی رہتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی یہ کام مجھ اکیلے سے نہیں ہو پائے گا، کالو کو ہی ساتھ ملا لیتی ہوں۔ لالچی ہے، تھوڑے اناج کا لالچ دوں گی تو ساتھ مل جائے گا، ٹنکو سے اس کی کافی بنتی ہے، تھوڑے کان وہ بھر دے گا اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ماں، پھر جلدی کرو نا۔ اچھا میں پھر اب جاتی ہوں کالو کی طرف۔ موسی کالو کے پاس جاتی ہے اور اس سے سارا پلان سمجھاتی ہے۔ منظور ہے تو بتا دو ابھی سے، سال بھر کا جو اناج ٹنکو کے کھیت سے آئے گا آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کالو کہتا ہے، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جلدی سے کام پر لگ جاؤ۔ اگلے دن کالو ٹنکو کو کہتا ہے، ٹنکو میری باتوں کو غلط مت سمجھنا، میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں، تمہارے بھلے کے لیے ہی کچھ کہوں گا۔ کہو کالو، میں جانتا ہوں تم میرے بہت اچھے دوست ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ٹنکو تم دوسری شادی کر لو۔ کالو تم بھی دوسروں کی طرح؟ مجھے اوپر والے پر پورا یقین ہے، اگر میری قسمت میں اولاد ہوئی تو وہ نیلو سے ہی ہو جائے گی، اور میرے اس فیصلے سے اس پر کیا بیتے گی جانتے ہو نا تم؟ وہ تو جانتا ہوں، لیکن تم کون سا نیلو بابی کو چھوڑ دو گے؟ میں تو بس دوسری شادی کا کہہ رہا ہوں، اور دیکھو 5 سال ہو گئے ہیں، اگر اولاد ہونی ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی۔ تم نے اتنا ساتھ دیا ہے ان کا، مجھے پورا یقین ہے وہ تمہاری بات کو ضرور سمجھیں گی۔ تم ایک بار بات تو کرو۔ میں سوچوں گا،
لیکن ابھی نیلو کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، پہلے تم سوچ لو۔ ٹنکو گھر آ کر خاموشی سے سو جاتا ہے۔ نیلو سے بھی کوئی بات نہیں کرتا، وہ کافی پریشان ہوتی ہے۔ اگلے دن کالو کا جادو کام کر ہی جاتا ہے۔ ٹنکو دوسری شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ دوسری شادی کی کس سے جائے۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، موسی ہے نا، اس کی بیٹی ٹینا۔ اصل میں موسی نے مجھ سے کہا تھا کہ ساتھ کے جنگل میں ٹینا کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں، لیکن اب اگر تم تیار ہو تو تم سے بہتر رشتہ کہاں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو موسی سے بات کر لو، مگر ایک شرط ہے میری۔ کیا شرط؟ یہی کہ میں نیلو کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اس کے رتبے میں کوئی کمی برداشت کروں گا۔ اگر ان کو منظور ہے تو بتا دینا مجھے۔ ٹھیک ہے، مان جائیں گی وہ۔ اچھا، پھر میں شام کو ملتا ہوں، تمہارے پاس خوشخبری لے کر ہی آؤں گا۔ نیلو کی دوست کٹو یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ جا کر یہ ساری باتیں نیلو کو بتاتی ہے۔ پہلے تو نیلو کو اس کی ساری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ ٹنکو کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے، ہاں نیلو، یہ بات ٹھیک ہے، دیکھو تم میری مجبوری کو سمجھو اور مجھے غلط مت سمجھنا۔ نیلو بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ اسے اس بات کا بہت دکھ تھا، لیکن وہ خاموش رہنے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی۔ ادھر کالو بھی موسی کے پاس جا کر ساری بات بتاتا ہے۔ ماں، میں بتا رہی ہوں، میں اس نیلو منحوس کو ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، صبر رکھو، یہاں تک مان گیا ہے نا، آگے بھی ساری باتیں ہماری ہی مانے گا۔ کالو، تم ٹنکو کو ہاں بول دو اور شادی کا جلد سے جلد انتظام کرو، میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ٹنکو کو پرسوں شادی کا بول دیتا ہوں، تم لوگ تیاری رکھو۔ پھر اگلے دن کالو ٹنکو کو ساری بات آ کر بتاتا ہے۔ جب نیلو کو پتا چلتا ہے کہ ٹنکو کی دوسری شادی موسی کی بیٹی ٹینا سے ہو رہی ہے تو وہ ساری بات سمجھ لیتی ہے۔ نیلو کی دوست صرف کٹو ہی اس کے پاس تھی۔ ٹنکو اور ٹینا کی شادی طے پا جاتی ہے۔ جنگل کے سبھی باسی شادی میں مصروف تھے۔ ادھر ساری تیاریاں مکمل تھیں، بس 7 پھیرے لگنے ہی والے تھے کہ کٹو وہاں پر آ جاتی ہے۔ ٹنکو بھائی، جلدی گھر چلیں۔ کیوں کٹو بہن، کیا بات ہے؟ نیلو تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، نیلو نے ایک انڈا دیا ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں ابھی جاتا ہوں۔ ٹنکو شادی وہیں چھوڑ کر نیلو کے پاس چلا جاتا ہے۔ موسی اور اس کی بیٹی تو اس کا راہ تکتی رہ جاتی ہیں۔ اس کٹو منحوس کو بھی ابھی آنا تھا۔ موسی، میرے حصے کا کیا بنے گا؟ کون سا حصہ؟ جب شادی ہی نہیں ہوئی تو حصہ کیسا؟ ٹنکو نیلو سے جا کر معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ بھی اسے معاف کر دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ٹنکو موسی کے جال میں آ گیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کبھی بھی دوسروں کی باتوں پر وشواس کر کے ہمیں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اوپر والے پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔